आदाब दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। सचवाला जी की लाइव स्ट्रीम में और दरस कुरान सीरीज में सभी का स्वागत है। जी सचवाला जी, आदाब। जी आदाब मेरे भाई, कैसे हैं आप? ये जी सर, सभी एकदम हमारे एकदम बढ़िया हूँ जितने सर। भी जी हमारी बहनें भाई हैं, सभी को कल का जो प्रोग्राम ये था, सचवाला कुछ जी, लोगों को उसकी ये नोटिफिकेशन नहीं मिली थी। जी 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 जनाब। ये अरुण हमारे दर्शक है, हमारे भाई है अरुण। हाँ उनको हाँ। आपका डायलॉग बहुत ही पसंद आया। अजीब मामला है ये इस्लाम का। तो वो आप शायद उसको पढ़ नहीं सकते हो, रोजाना हिंदी में लिखते हैं, अजीब मामला है, बात खत्म, कंटिन्यू लिखते हैं तो अच्छा अच्छा। आपका डायलॉग है। अच्छा जी भाई, जी बहुत शुक्रिया जी आपका। सर। चलें, कुछ कुछ बातें लोगों को पसंद आने लगी हैं, तो चलें ठीक है भाई, जो है लोगों की मोहब्बत है, उनका प्यार है। तो आज हम सूरह माइदा की आयत नंबर 58 का मुताला करेंगे। इसमें लिखा है, 68। हाँ जी, आयत नंबर 58, अच्छा 58। कल हम 57 तक पढ़ चुके थे। आज जी। उसी 57 ही के कंटिन्यूएशन में ये बात आई है, व इज़ा नादईतुम इलस्सलाति इत्तखज़ूहा हुज़ुवन व लइबा ज़ालिका बिअन्नहुम क़ौमुन ला याक़िलून। अच्छा, मेरे ख्याल से ये भी शायद हम पढ़ चुके हैं। आज ये हमको, हो गई थी नहीं? अच्छा, आयत नंबर अच्छा, ये हो गया था। उल्लंघनकारी है, ये भी हो गया। धिक्कार दिया, सर्वाधिक कुपथ, तागूत। हाँ, ये नहीं हुआ था। ये 60 नहीं हुआ था। 60 से करना है, हाँ सॉरी। आयत नंबर 60 से इसमें लिखा है, कुल हल उनब्बिउकुम बिशर्रिम मिन ज़ालिका मसूबतन इंदल्लाह मन लअनहुल्लाहु व गज़िब अलैहि व जअल मिनहुमुल क़िरदत वल खनाज़ीर व अबदत तागूत उलाइका शर्रुम मकानन व अضल्लु अन सवाइस सबील। फिर कहो, क्या मैं उन लोगों की निशानदही करूं जिनका अंजाम खुदा के यहाँ फासिकों के अंजाम से भी बदतर है। वो जिन पर खुदा ने लानत की, जिन पर उसका गजब टूटा, जिनमें से बंदर और सूअर बनाए गए, जिन्होंने तागूत की बंदगी की, उनका दर्जा और भी ज्यादा बुरा है, और वो सवा उस सबील से बहुत ज्यादा भटके हुए हैं। यानी देखें, इसमें ये बात आई है, कुरान का अल्लाह असल में कहना ये चाह रहा है कि कुछ लोगों ने इनकी अल्लाह की बात नहीं मानी। ठीक है, तो अल्लाह ने, अच्छा यहाँ ये बात है, मतलब बना दिए गए, हालांकि ये बात गलत है भाई। अच्छा, बना दिए गए कैसा होता? यानी बनाया तो अल्लाह ने उनको, वो अच्छे भले इंसान थे, उनको बंदर और जो है सुअर बना दिया गया। तो इसमें ये बात कही गई है, क्या जो है मैं मतलब आप तुम्हें, सचवाला जी, जी आपकी जी, आवाज YouTube पर तो साफ है, लेकिन मुझे कट कट के आ रही है, तो मैं ठीक से बात को इधर नहीं सुन पा रहा आपकी, और वो डिले है YouTube पे अगर मैं सुन रहा तो। अच्छा ऐसा है क्या? क्यों ऐसा भाई? आपको भी मेरी आवाज साफ नहीं आ रही क्या? नहीं, आपकी आवाज क्लियर है, मैं आपकी आवाज ठीक से सुन पा रहा हूँ। जी जी, तो अभी अभी शायद आ रही है नेटवर्क आपकी का, आवाज। हाँ, अभी अभी आ ठीक गई। है। हाँ अभी ठीक है। जी जी। तो मैं कहना ही चाह रहा था कि इसमें उन लोगों की निशानदही की जा रही है जिनका अंजाम, जो जो गुनाहगार हैं, उनसे भी ज्यादा बुरा हुआ। अच्छा, वो उनका अंजाम क्या हुआ कि उन पर अल्लाह ने लानत भेजी, और उन पर अल्लाह गुस्सा हुआ, और अल्लाह ने उनको क्या कर दिया? उनको बंदर बना दिया, उनको सुअर बना दिया, और जो है जो तागूत हैं उनके बंदे बना दिया। क्योंकि वो उलाई का शर्रुम मकान व अदल्लु अन सवाइस सबील, यानी मतलब यही है, जो वो लोग जो अल्लाह की बात नहीं माने, तो अल्लाह ने उनको क्या कर दिया?
اللہ نے ان پر لعنت بھیجی، اللہ ان پر جو ہے غصہ ہوا، اللہ ان کو جو ہے بندر بنا دیا، اور اللہ نے ان کو سور بنا دیا، اللہ نے ان کو طاغوت کے بندے بنا دیا۔ دیکھیں اللہ کیسے کیسے کام کرتا ہے یار۔ اچھا اللہ کے کوئی ڈھنگ کے کام ہیں؟ لیکن یہ سچ والا جی، یہ تو کتنی ان سائنٹیفک بات ہے، یہ ہر جگہ سائنس لاتے، تو اللہ نے کسی کو سور اور بندر بنایا انسانوں کو، اس کا تو کوئی حوالہ کوئی اویلیبل نہیں ہے کہیں پر بھی کہ ایک انسان تھا اور وہ جی، سور بن گیا یعنی اور ان کی انسان جو ہے نسل سور دیکھیے بن ابھی گیا، تک چل رہی۔ یعنی انسان بندر بن گیا۔ اچھا یہ بات تو جو ہے ہم سنتے ہیں کہ بندر سے انسان بنے ہیں، لیکن انسان سے بندر بن گیا، انسان سے سور بن گیا۔ اب دیکھیے اس میں کیا سائنس ہے یار، کیا ثبوت ہے ان کے پاس؟ یہاں آ کر کہتے ہیں کہ جو ہے وہ قرآن تو اس لیے اللہ کا کلام ہے کہ اس میں کیا ہے، وہ ایک ایسی آیت ہے جس میں کہا گیا کہ جو ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے پانی سے ہر زندہ چیز کو بنایا۔ ارے یار پانی سے بنایا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ قرآن کے لکھنے سے پہلے بھی بہت سے لوگ جانتے تھے، مگر سوال یہ ہے کہ یہ کون سی سائنس ہے، اس کا کیا ثبوت ہے کہ جو ہے کچھ اچھے بھلے انسان تھے وہ بندر بن گئے یا وہ سور بن گئے، اس کا کوئی ثبوت ہے؟ ثبوت ہے؟ کیا خیال ہے؟ کوئی ثبوت نہیں، یہ بڑا دعویٰ ہے نہیں، مطلب یہ ڈاکٹر جو ہے مسلم ڈاکٹرز وہ یہ آیت پڑھتے ہی وہ بھی پڑھتے ہی، جی ہم وہ اصل میں سمجھتے کوئی ہیں کہ ڈاکٹر کیسے آئے بن تو گئے۔ ہم ان کے سامنے یہ آیت پیش کریں گے کہ ذرا اس کی کیا لاجک ہے، اس کی کیا سائنس ہے، اس کا کیا ایویڈنس ہے، ذرا بتائیے۔ آپ اپنی جو ہے پتہ نہیں کیا کیا پڑھ کے آئے ہیں، اپنے آپ کو ڈاکٹر کہتے ہیں، لیکن جو ہے کوئی انسان بندر بن گئے اور جو ہے کچھ جو ہے سور بن گئے، اس کا کیا ثبوت ہے آپ کے پاس؟ ہے نا؟ اچھا یہاں پر فٹ نوٹ میں لکھتے ہیں اللہ میاں کے ابا، لطیف اشارہ ہے خود یہودیوں کی طرف۔ اصل میں یہ سارا جو ہے یہ غصہ کہاں کس پر نکالا جا رہا ہے؟ یہودیوں کے اوپر۔ دیکھیے اصل میں غصہ ہے، آپ سمجھ رہے نا، یہ غصے میں کہی گئی باتیں ہیں، یعنی ایک آدمی غصے کی حالت میں آپ نے دیکھتا نا الول جلول بکتا ہے، دیکھیے اول فول جو ہم سنتے ہیں نا، ظاہر بات ہے غصے کی حالت میں کہی گئی باتیں ویسے بھی جو ہے بہت زیادہ لوگ کہتے ہیں یار غصے میں کہہ دیا ہوگا اس نے، یعنی مطلب یہ ہے کہ سوچ سمجھ کے یہ ہوش و حواس میں وہ باتیں نہیں کہی، غصے میں کہی گئی باتیں ہیں۔ تو کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ غصے میں کی گئی باتوں کو بہت زیادہ یعنی مطلب کوئی جو ہے مطلب اس کے لیے ایکسکیوز بھی مل جاتا ہے، ارے یار ٹھیک ہے یار جو ہے وہ بندہ ذرا تھوڑا سا اس کا پریشر ہائی ہو گیا تھا، یا جو ہے بی پی مطلب وہ کہتے ہیں نا بی پی بڑھ گیا تھا، یا پھر مان لو ویسے بھی بیچارہ بیمار ہے تو اب وہ جو ہے غصے میں آ کر کہہ دیا ہے، غصے میں کہہ دیا، تو یہ باتیں بھی لگتا ہے غصے میں کہی گئی ہیں۔ اللہ میاں غصے میں ہو گئے تو وہ الول جلول باتیں کر رہے ہیں کہ انسانوں کو انسان بندر بن گئے، انسان سور بن گئے۔ اب اس طرح کی باتوں کو الول جلول باتیں نہیں تو اور کیا کہیں گے بتائیے؟ اچھا اللہ میاں کے ابا کہتے ہیں لطیف اشارہ ہے خود یہودیوں کی طرف، جن کی اپنی تاریخ یہ کہہ رہی ہے کہ بارہا وہ خدا کے غضب اور اس کی لعنت میں مبتلا ہوئے، سبت کا قانون توڑنے پر ان کی قوم کے بہت سے لوگوں کی صورتیں مسخ ہو گئیں، حتیٰ کہ وہ تنزل کی اس انتہا کو پہنچے کہ طاغوت کی بندگی تک انہیں نصیب ہوئی۔ اچھا پھر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آخر تمہاری بے حیائی اور مجرمانہ بے باکی کی کوئی حد بھی ہے کہ خود فسق و فجور اور انتہائی اخلاقی تنزل میں مبتلا ہو، اور اگر کوئی دوسرا گروہ خدا پر ایمان لا کر سچی دینداری کا طریقہ اختیار کرتا ہے تو اس کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ جاتے ہو۔ دیکھیں یہ کیسا غصہ ہے، دیکھیے۔ حالانکہ مجھے یہ بتائیے کہ اخلاقی اعتبار سے انتہائی بے حیائی، انتہائی مجرمانہ حد تک اگر کوئی شخص گرا ہوا ہے تاریخ میں تو وہ رکھتا ہے کہ مسلمانوں کا منہ بولا نبی، وہ اس طرح سے کہ خود اپنے آپ کو تو اتنا پاک باز اور جو ہے وہ خلق عظیم پر فائز بتا رہا ہے، اپنے آپ کو رحمت للعالمین جو ہے ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، اور دوسری طرف اس کا رویہ یہ ہے کہ آئے دن کسی نہ کسی قبیلے پر جو ہے وہ جو ہے شب خون مارتا ہے، وہاں حملے کرتا ہے،
हाँ? और वहाँ के उनके मालो असबाब को लूट लेता है और उनकी अच्छी भली उनकी जो है इज्जतदार खवातीन को लौंडिया बनाकर जो है उनकी शर्मगाहों को अपने लिए हलाल कर लेता है। तो मुझे ये बताइए कि इंसानी तारीख में इससे भी ज्यादा घनावना काम और किसी ने किया है? घनावने काम तो बहुत से लोगों ने किए हैं, इससे इनकार नहीं है, मगर मतलब ये है कि एक तरफ अपने आप को इतना ऐसे 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 जो है मतलब अपने आप को जो है बावर करवाना कि वो रहमतुल लिल आलमीन है, वो खुल्कुन अजीम पर फाइज है, वो जो है रऊफ रहीम है, हा? वो जो है अल्लाह का आखिरी नबी आखिरी रसूल है, वो खालिक कायनात की तरफ से भेजा हुआ। एक तरफ तो ये दावे है और दूसरी तरफ उनका रवैया उनकी जो है अमली जिंदगी का यह हाल है कि वो ऐसे ऐसे जो है कारनामे हर हर चंद दिन बाद जो है वो इस तरह के कारनामे अंजाम देता है। तो मुझे बताइए मौदूदी साहब, ये आप जो जो यहूदियों पर जो है रोना रो रहे हैं ना कि जो है मतलब ये है कि तुम्हारी बेहयाई और मुजरिमाना बेबाकी की कोई हद नहीं है। तो दरअसल ये टाइटल और ये जो है इस तरह की बात खुद आपके नबी पर, आपके प्यारे प्यारे नबी पर फिट बैठती है। क्या ख्याल है? मेरी आवाज हिंदी आई? वाले, जी मेरी आवाज जी आई जी थी? सर, चलो जी, हाँ जी 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 सर, लाउड एंड क्लियर। ये हिंदी वाले बाबा कह रहे हैं, आप उनसे कह दे कि क्या तुम्हें बता दूं जिनका प्रतिफल बदला अल्लाह के पास इससे भी बुरा है? क्वेश्चन मार्क। वे हैं जिन्हें अल्लाह ने धिक्कार दिया और उन पर उसका प्रकोप हुआ तथा उनमें से बंदर और सुअर बना दिए गए तथा तागूत असुर धर्म विरोधी शक्तियों को पूजने लगे। इन्हीं का स्थान सबसे बुरा है तथा सर्वाधिक कुपथ है। अच्छा, तो तागूत आयत से बोल नंबर, रही है असुर। असुर जी मतलब राक्षसी, राक्षसों की जो शक्तियां है, धर्म विरोधी शक्तियां मतलब इस्लाम की विरोधी जितनी शक्तियां हैं वो असुर शक्तियां हैं, हाँ जी, राक्षस है। यानी दुनिया में जो भी इस्लाम के खिलाफ है या इस्लाम से हटकर है वो क्या है? तागूत है। यानी जो अल्लाह को नहीं मानता दरअसल वो तागूत को मान रहा है, वो तागूत का बंदा है। अगर कोई ये कहता है कि मैं अल्लाह का बंदा नहीं हूं तो इसका खुद मतलब ये निकलता है कि वो अल्लाह का बंदा अगर नहीं है तो वो फिर तागूत का बंदा है। देखिए सारे यानी हर तरह से ये जजमेंटल जो है मतलब खुद यानी कुरान का नबी, कुरान को मानने वाले ये दुनिया के लिए यानी सारे जजमेंट इनकी तरफ से होते हैं, सारे फैसले यही करेंगे। जिसको जो मर्जी जो है ताना दें, जिसको जो मर्जी लकब दें, जिसको जो मर्जी जो है इस तरह के नामों से नवाजें। हाँ, यानी जो अल्लाह, ये देखो ये देखो वो कहते ये हैं कि तुमको अल्लाह की बंदगी इख्तियार करनी है, तुम कहो अपने आप को कि तुम अल्लाह के बंदे हो। अब अगर तुम कहते हो कि नहीं मैं अल्लाह का बंदा नहीं हूं तो इसका साफ मतलब ये निकला कि तुम तागूत के बंदे हो। जो अल्लाह का बंदा नहीं है वो खुद ब खुद जो है ये बता रहा है कि वो तागूत का बंदा है। अच्छा, आयत नंबर 61 में ये कहा गया, व इज़ा जाऊकुम क़ालू आमन्ना वक़द दख़लू बिलकुफ़्रि वक़द दख़लू बिलकुफ़्रि वहुम क़द ख़रजू बिही वल्लाहु अअलमु बिमा यक्तुमून। जब ये तुम लोगों के पास आते हैं तो कहते हैं कि हम ईमान लाए, हालांकि कुफ्र लिए हुए आए थे और कुफ्र ही लिए हुए वापस गए, और अल्लाह खूब जानता है जो कुछ ये दिलों में छुपाए हुए हैं। जी, इस पर कोई फुटनोट नहीं लिख रहे हैं मौदूदी साहब, हिंदी में क्या कह रहे हैं? वे तुम्हारे पास आते हैं कि हम ईमान लाए जबकि वे कुफ्र के लिए हुए आए हैं, उसी के साथ वापस हुए तथा अल्लाह उसे भली भांति जानता है जिसे वे छुपा रहे हैं। इसमें फुटनोट दिया इन्होंने, ये कह रहे हैं इसमें द्विधावादियों का दुराचार बताया गया है। द्विधावादी जी, मतलब मुशरिकों का। अच्छा,
62 है अच्छा, यहाँ जो है आयत नंबर 63 में कहा गया, लौला यनहाहुमुर रब्बानिय्यून वल अहबार अन कौलिहिमुल इस्म व अक्लिहिमुस सुहत लबिअस मा कानू यस्नऊन। क्यों इनके उलमा और मशाइख उन्हें गुनाह पर जबान खोलने और हराम खाने से रोकते, यकीनन बहुत ही बुरा कारनामा जिंदगी है जो वो तैयार कर रहे हैं। अब ये सारा जो है ये रोना धोना यहूदियों पर हो रहा है, यहूदियों पर इल्जाम तराशी हो रही है। ये सारे जो है उनके बारे में जो है ये इस तरह की बुराइयां बयान करना है। ये यहूदियों को बुरा कहने का मतलब यह है कि अपने आप को बहुत अच्छा साबित कर रहे हैं, अपने आप को अच्छा बता रहे हैं कि हम तो बहुत अच्छे हैं, और बुरे कौन हैं? यहूदी हैं, और सबसे अच्छे कौन हैं? हम हैं। दरअसल ये बताना जो है ये जताना मकसूद है। जी, हिंदी में क्या कह रहे हैं हजरत? उन्हें उनके धर्माचारी तथा विद्वान पाप की बात करने तथा अवैध खाने से क्यों नहीं रोकते? वे बहुत बुरी रीति बना रहे हैं। अच्छा, आयत नंबर 64 में कहा गया, वक़ालतिल यहूदु यदुल्लाहि मग़लूलह गुल्लत ऐदीहिम वलुइनु बिमा क़ालू बल यदाहु मबसूततानि युनफ़िक़ु कैफ़ यशा वलयज़ीदन्न कसीरम मिनहुम मा उन्ज़िल इलैका मिन रब्बिका तुग़यानन व कुफ़रा वअल्क़ैना बैनहुमुल अदावत वल बग़ज़ाअ इला यौमिल क़ियामह कुल्लमा औक़दू नारन लिल हर्बि अत्फ़अहा अल्लाह वयसअऊन फिल अर्दि फ़सादा वल्लाहु ला युहिब्बुल मुफ़्सिदीन। देखिए, यहूदी कहते हैं कि अल्लाह के हाथ बंधे हुए हैं, बंधे गए उनके हाथ। अल्लाह में फौरी जवाब दे रहे हैं, सुनो भाई, बंधे गए उनके हाथ और लानत पड़ी उन पर उस बकवास की बदौलत जो ये करते हैं। अल्लाह में गुस्से में है, बहुत गुस्से में है यहूदियों पर। अल्लाह के हाथ तो कुशादा है, अच्छा, जिस तरह चाहता है खर्च करता है। अच्छा, अल्लाह भी खर्च करता है। अच्छा, हकीकत यह है कि जो कलाम तुम्हारे रब की तरफ से तुम पर नाजिल हुआ है वो उनमें से अक्सर लोगों की सरकशी व बातिल परस्ती में उल्टे इजाफे का मूजिब बन गया है। उसकी पादाश में हमने उनके दरमियान क़यामत तक के लिए अदावत और दुश्मनी डाल दी है। भाई, अल्लाह मियाँ का इसके अलावा और काम है क्या? लोगों के दिलों में अदावत और दुश्मनी डालने के सिवा अल्लाह मियाँ करते क्या है? अच्छा, जब कभी ये जंग की आग भड़काते हैं अल्लाह उसको ठंडा कर देता है। ये जमीन में फसाद फैलाने की सही कर रहे हैं, मगर अल्लाह फसाद बर्पा करने वालों को हरगिज पसंद नहीं करता। अब इस पे फुटनोट लिखते हैं मौदूदी साहब, अरबी मुहावरे के मुताबिक किसी के हाथ बंधे हुए होने का मतलब यह है कि वो बखील है जी, अता और बख्शिश से उसका हाथ रुका हुआ है। बस यहूदियों के इस कौल का मतलब यह है कि वाकई अल्लाह के हाथ बंधे हुए हैं, बल्कि मतलब यह है कि अल्लाह बखील है। क्योंकि सदियों से यहूदी कौम ज़िल्लत व नकबत की हालत में मुब्तला थी और उसकी गुज़िश्ता अज़मत महज एक अफसाना पारीना बनकर रह गई थी, जिसके फिर वापस आने का कोई इम्कान उन्हें नजर न आता था। अच्छा, देखें भाई, आज की तारीख में हम देखते हैं तो यहूदी यकीनन जो है उनकी अपनी एक अजमत है। यहूदियों की अजमत को दुनिया मानती है भाई, और यहूदियों ने इंसानियत को, यहूदियों ने इस दुनिया को बहुत कुछ दिया है। अब ये और बात है कि खैर ठीक है, मजहबी एतबार से उनके अंदर क्या कमी है, क्या जो है वो एक अलग झगड़े है। मैं कहना चाह रहा हूँ कि बहैसियत मजमूई यहूदियों में अगर देखा जाए तो उनकी जो क्वालिटीज हैं वो मुसलमानों से बहुत बेहतर है ना। अब ये मुसलमान हमेशा रोना रोते हैं, अरे उन पर जो है अल्लाह की मार है। अरे अल्लाह की मार तो हमें नजर तो नहीं आ रही, हाँ, हमें तो नजर नहीं आ रही, इनको नजर आ रही। हाँ, अच्छा, पूरी दुनिया में जी, यानी हर जगह जो है नकबत का, हर जगह जिल्लत का शिकार तो खुद मुसलमान हैं। ये और बात है कि इनकी गुंडागर्दी, इनकी दादागिरी की वजह से ये लोग जो है आए दिन अपने अपने कुछ ना कुछ विक्टिम कार्ड खेलते हैं और फिर जो है वो किसी ना किसी तरह से जीत जाते हैं। इस मामले में यकीनन मुसलमानों का कोई हाथ नहीं पकड़ सकता, क्योंकि इस मामले में खास तौर पर विक्टिम कार्ड प्ले करने के मामले में मुसलमान सबसे आगे हैं।
اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. اچھا اب دیکھیں کہ اس لیے بالعموم اپنی قومی مصائب پر ماتم کرتے ہوئے اس قوم کے نادان لوگ یہ بیہودہ فقرہ کہا کرتے تھے کہ معاذ اللہ خدا تو بخیل ہو گیا ہے، اس کے خزانے کا منہ بند ہے، ہمیں دینے کے لیے اس کے پاس آفات اور مصائب کے سوا کچھ نہیں رہا. یہ بات کچھ یہودیوں تک ہی محدود نہیں، دوسری قوموں کے جہلا بھی یہی حال ہے، جہلا کا بھی یہی حال ہے کہ جب ان پر کوئی سخت وقت آتا ہے تو خدا کی طرف رجوع کرنے کے بجائے وہ جل جل کر اس قسم کی گستاخانہ باتیں کیا کرتے ہیں. ٹھیک ہے مودود اس میں تو خود مودود صاحب جل رہے ہیں ایسا لگتا ہے مجھے، اس میں تو خود مودود صاحب جل جل کر باتیں کر رہے ہیں. اچھا فٹ نوٹ نمبر 2 میں لکھ رہے ہیں یعنی بخل میں یہ خود مبتلا ہیں. یعنی یہ اس طرح کا الزام ہے قرآن کا کہ قرآن کا جو ہے کہنے والا یہ کہہ رہا ہے کہ یہودی جو ہے بخل کرتے ہیں، کنجوس ہیں. دنیا میں اپنے بخل اور اپنی تنگ دلی کے لیے یہ ضرب المثل بن چکے ہیں. یعنی مطلب سب سے زیادہ بخیل، سب سے زیادہ جو ہے کنجوس کون ہے بھائی؟ کون ہے تو جو ہے جٹ سے کوئی بھی یہ کہے گا یہودی لوگ، حالانکہ یہ بات تو غلط ہے. آپ نے کبھی سنا یہودی لوگ جو ہے بخیل ہوتے ہیں، کنجوس ہوتے ہیں؟ کبھی سنا آپ نے؟ ہاں دنیا کے سب سے زیادہ نوبل پرائز ونر یہودی لوگ ہیں. ظاہر بات ہے انسانیت کو بہت کچھ دینے والے سائنٹسٹ یہودی لوگ ہیں. ہاں مگر اب یہ جو ہے اس طرح کی باتیں ان کی کتاب میں آ گئی، کتاب نے کہہ دیا تو جو ہے اب مودودی صاحب کو وہی بات دہرائیں گے اور کیا کریں گے. مودودی صاحب کا اس کے علاوہ اور ان کے پاس ہوتا کیا ہے کہنے کے لیے. فٹ نوٹ نمبر 3 میں لکھتے ہیں یعنی اس قسم کی گستاخیاں اور طعن آمیز باتیں کر کے یہ چاہیں کہ خدا ان پر مہربان ہو جائے اور عنایات کی بارش کرنے لگے تو یہ کسی طرح ممکن نہیں، بلکہ ان باتوں کا الٹا نتیجہ یہ ہے کہ یہ لوگ خدا کی نظر عنایت سے اور زیادہ محروم اور اس کی رحمت سے اور زیادہ دور ہوتے چلے جائیں گے. ایسا تو ہوا نہیں، لیکن ایسا تو نہیں ہوا، ایسا تو کبھی بھی نہیں ہوا یار. بھئی ہم جب سے دیکھ رہے ہیں تو یہودیوں کے پاس جو ہے عنایات ہی ہیں. اس قوم کے جو ہے جو اصول ہیں، اس قوم نے اپنے آپ کو اس طریقے سے منظم کیا ہے، اگرچہ کہ اس قوم پر جو ہے بڑی آفتیں آئی ہیں، لوگوں نے بڑے مظالم ڈھائے ہیں اس پر، اس کے باوجود جو ہے اس نے اپنے آپ کو یکجا کر کے اپنے آپ کو جو ہے وہ اس قابل بنایا ہے کہ دنیا آج یہودیوں کے بغیر چل نہیں سکتی ہے نا. یہودی لوگ جو ہے دنیا کو ایک طرح سے اپنے شکنجے میں جو ہے کسے ہوئے ہیں. مسلمان بھی لاکھ دہائیاں دینے کے باوجود یہودیوں کا کوئی توڑ ابھی تک پیدا نہیں کر پائے. یہ تو ریئلٹی ہے، یہ تو گراؤنڈ ریئلٹی ہے نا بھائی. اب مودودی صاحب اللہ میاں کے ابا بن کر کچھ بھی اینڈ شینڈ کہتے رہیں تو اس سے کیا ہونے والا ہے. اچھا فٹ نوٹ نمبر 4 میں لکھتے ہیں یعنی بجائے اس کے کہ اس کلام کو سن کر وہ کوئی مفید سبق لیتے، اپنی غلطیوں اور غلط کاریوں پر متنبہ ہو کر اس کی تلافی کرتے اور اپنی گری ہوئی حالت کے اسباب معلوم کر کے اصلاح کی طرف متوجہ ہوتے، ان پر اس کا الٹا اثر یہ ہوا کہ ضد میں آ کر انہوں نے حق و صداقت کی مخالفت شروع کر دی. ارے کون سی حق اور صداقت ہے یار؟ جو ابھی تک یہ سمجھ میں نہیں آیا. میں آج تک سمجھ نہیں پایا کہ جو ہے اسلام میں کون سا حق اور کون سی سچائی ہے، کون سی صداقت ہے. میں سمجھ ہی نہیں پایا. ہاں اور پھر یہودی لوگ اس کی مخالفت. ارے بھائی تم یہودی لوگ صاف صاف کہتے ہیں کہ یہ ایک جھوٹا شخص ہے یار، جھوٹا، صاف اس کے منہ پہ کہہ رہے ہیں کہ یہ شخص جھوٹا شخص ہے. اور پھر یہ جو ہے مودودی صاحب جیسے لوگ جو ہے وہی اپنی جو ہے وہ ایک ہی بات ہانکے جاتے ہیں، یہ حق اور صداقت، حق اور صداقت. اسلام میں، پیغمبر اسلام میں کون سا حق ہے اور کون سی صداقت ہے؟ ہم تو پوچھ کے جو ہے تھک گئے نا یار. آپ کا وہ کاغذ اور پین لے کے بیٹھنا، آج تک کبھی اس پہ کچھ نوٹ کیا ہے؟ ابھی تک خالی پڑا ہے عبدالحمید صاحب. ایک بھی پوائنٹ نہیں آیا سر اس میں ابھی تک. ارے پھر آخر کیسا بنے گا وہ کاغذ؟ ایسی خالی رہے گا، بالکل کورا کاغذ رہے گا، اس کو بھرنے کا ارادہ نہیں ہے آپ کا. یہ دیکھیں گے نا، حق اور صداقت والے آ کے کچھ لکھائیں گے تو لکھیں گے اس میں. اچھا ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد کہہ رہے ہیں خیر، اچھا یہ خیر و صلاح کے بھولے ہوئے سبق کو سن کر خود راہ راست پر آنا تو درکنار،
ان کی الٹی کوششیں یہ ہیں کہ جو آواز اس سبق کو یاد دلا رہی ہے اسے دبا دیں تاکہ کوئی دوسرا بھی اسے سننے نہ پائے. دیکھیں اب یہ دیکھیں یہودیوں کا مسئلہ یہ تھا کہ یہودیوں کے پاس علم تھا, ٹھیک ہے, یہودی جانتے تھے کہ جو ہے نبوت کیا ہوتی ہے, بہرحال ان کے پاس ایک سلسلہ چلا رہا تھا, ٹھیک ہے, جیسے بھی تھے یہودی. تو انہوں نے اپنے اس علم کے مطابق اس شخص کو جب دیکھا کہ کیا واقعی یہ جو ہے دعویٰ کر رہا ہے صحیح ہے یا غلط ہے, تو انہوں نے جب یعنی مطلب اس کسوٹی پر اس شخص کو پرکھا تو ان کو صاف نظر آیا کہ یہ شخص سر تاپا جھوٹا ہے. مگر مسئلہ یہ تھا کہ یہودی یہ بات کہتے تو تھے لیکن یہ اس شخص کی اس زمانے میں اس وقت جو ہے اس علاقے میں باقاعدہ ایک طاقت بن چکی تھی. یہ شخص اپنی طاقت کے بل بوتے پر یہودیوں کا منہ بند کرنے, یہودیوں کو کچلنے میں جو ہے کامیاب ہو گیا. اور یہی وجہ ہے ہم نے دیکھا ہے کہ تقریباً 6 یا 7 قبیلے تھے مدینے میں, جو ظاہر بات ہے پتہ نہیں کتنے ہزاروں سال تھے وہاں رہتے تھے. ان کا اپنا مسکن تھا بھئی وہ علاقہ, ان کے آبا و اجداد کی بستیاں تھیں. تو یہ مسلمانوں کے منہ بولے نبی نے اپنی محض ان کو سب سے زیادہ خطرہ یہودیوں سے تھا, کیونکہ یہودی اگر یہاں رہیں گے تو پھر یہ اس کو پنپنے کا موقع نہیں ملے گا. تو اس نے چن کر اس نے جو ہے کیا کیا, تو اس شخص نے چن کر وہ ایک یہودی قبیلے کو وہاں سے جو ہے بھگا دیا. اچھا یہ کس کے پاس کا فون بج رہا ہے؟ اچھا آواز آ رہی؟ جی میرے پاس ہی تھا, ایک فون بج رہا تھا, ٹھیک ہے. تو یہ 4 فٹ نوٹ ہو گئے جناب. تو ہندی میں کیا کہہ رہے ہیں حضرت؟ جی ہندی والے کہہ رہے ہیں تتھا یہودیوں نے کہا کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, انہی کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں اور وہ اپنے اس کتھن کے کارن دھکار دیے گئے ہیں, بلکہ اس کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں, وہ جیسے چاہے وہ خرچ کرتا ہے. اور اس میں سے ادھکتر کو جو قرآن اپنے پالن ہار کی اور سے آپ پر اتارا گیا ہے النگھن تتھا کفر اوشواس میں ادھک کر دے گا, اور ہم نے اس کے بیچ پرلے کے دن کے لیے شتروتا تتھا بیر ڈال دیا ہے. جب کبھی وہ یدھ کی اگنی سلگاتے ہیں تو اللہ اسے بجھا دیتا ہے, دھرتی میں اپدرو کا پریاس کرتے ہیں اور اللہ ودروہیوں سے پریم نہیں کرتا. اچھا مطلب اچھا یہ واقعی جو مودودی صاحب جو لکھتے ہیں وہ کم سے کم بات سمجھ میں آ رہی, وہ چاہے کتنی بھی ایگزیجریٹڈ ہو. یہ ہندی والے تو پورا کماڑا کر دیتے اس کو, ایک سادہ ہندی سمجھنے والا بھی نہیں سمجھ پائیں گے کیا بول رہے. جی اصل میں نہیں سمجھنا ہی جو ہے یہ نہ خدا کرے کہ نہ سمجھے کوئی ہے, مطلب وہ کہتے ہیں یعنی کوئی نہ سمجھنا یہی بہتر ہے, صرف ماننا ہے, سمجھنا نہیں ہے نا بھی. جی اصل بات یہ ہے. اچھا یہاں پر ہمارے جو ہے شرما جی یہ لکھ رہے ہیں کہ یو ہیو کنورٹیڈ ہولی بک انٹو کامیڈی بک. صحیح ہے. یہ فٹ نوٹ میں لکھتے ہیں عربی محاورے میں ہاتھ بندھے کا ارتھ ہے کنجوس ہونا اور دان دکشنا سے ہاتھ روکنا. دیکھیے سورہ آل عمران آیت نمبر. لیکن یہ کیا, یہ کیسی باتیں ہیں سچ والا جی, کہ آپ کے پالن ہار نے آپ پر ہاتھ کھلے ہوئے ہیں اور وہ جیسے چاہتا ہے خرچ کرتا ہے. نہیں اب آپ اللہ کے 2 ہاتھ ہیں, یہ اللہ کے 2 ہاتھ ہیں اور بہت کھلے ہوئے ہیں, بہت پھیلے ہوئے ہیں, اور اللہ کے دونوں ہاتھ جیسے چاہے خرچ کرتا ہے, جیسے چاہے خرچ کرتے ہیں اللہ کے دونوں ہاتھ. دیکھیں انداز دیکھو آپ, الفاظ دیکھو آپ, بولنے کا جو ہے اس کا جو اسلوب ہے گویا کہ وہ قرآن کا لکھنے والا اپنے اللہ کا جو تصور ہے اس کے دماغ میں, یعنی بہت اچھا ایک ایسا سردار ہے خرچ کرنے والا, جی خرچ کرنے والا, بہت لٹانے والا, کھل کر خرچ کرنے والا, اور خاص طور پر جو اس کی جو ہے جتنی زیادہ چاپلوسی کرے گا وہ جو ہے وہ جو عربی سردار ہوتا ہے اس کو زیادہ لٹاتا ہے.
اور جو چاپلوسی نہیں کرتا اس کو آ کے جو ہے اس کے جو کارندے ہیں اس کے ہوتے ہیں نا وہ جو اس کے ساتھ رہنے والے گرگے، تو گرگے آگے بولتے ہیں حضور یہ جو ہے یہ فلاں جو دو 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 پیچھے بیٹھے دیکھیے وہ دونوں وہ آپ کی چاپلوسی نہیں کرتے، تو اچھا وہ ہاں وہ غور سے گھور کے دیکھتا ہوں، اچھا نہیں ان کو نہیں دینا کچھ بھی، جو باقی ہے نا جو میری چاپلوسی کریں ان کو دو، تو وہ جو ہے فرشتے کیا کرتے ہیں ان کو دیتے ہیں، لٹاتے ہیں، اللہ میاں کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، اللہ میاں کے دونوں ہاتھوں سے لیتے رہتے ہیں، فرشتے جو ہے لوگوں کو دیتے رہتے ہیں، یہ اس طرح سے ہے اللہ میاں۔ اچھا آیت نمبر 65 میں کہا گیا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ۔ اچھا وہی بات ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ ایمان لاؤ یا کفر کرو، اور ایمان لائیں گے تو ان کو یہ ہے، اور کفر کریں گے تو ہم جو ہے ان کے لیے یہ ہے۔ اب اس آیت میں کیا کہا گیا، اگر اس سرکشی کے بجائے یہ اہل کتاب ایمان لے آتے، یعنی مطلب یہ جھوٹے شخص کو مانتے، سیدھی سیدھی بات ہے بھی، یعنی ایمان لے آتے کا مطلب یہ ہے کہ یہ شخص بھلے جھوٹا ہے لیکن اس پر اس کو ماننا ہے تم کو، یہ شخص بھلے اس کے پاس اچھا ہونے کا کوئی ثبوت نہیں ہے لیکن پھر بھی تم کو ماننا ہے، اگر تم ایسا کرتے اور خدا ترسی کی روش اختیار کرتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ تم کو جو ہے اگر اندر سے تمہارے جو ہے ایمان نہیں بھی ہے تو تم کو مان لینا چاہیے، تو ہم ان کی برائیاں ان سے دور کر دیتے اور ان کو نعمت بھری جنتوں میں پہنچاتے۔ کیا جنتیں ہیں یار جی، جنت کے بارے میں اپنی کتاب میں بھی لکھوں گا، بتاؤں گا کہ جو ہے اسلام کی جنت، اسلام کی پیش کردہ جنت کیسی ہے۔ جی ہندی میں کیا کہہ رہے ہیں بھائی؟ یہی اہل کتاب ایمان لاتے تتھا اللہ سے ڈرتے تو ہم اوشیہ ان کے دوشوں کو کشما کر دیتے اور انہیں سکھ کے سورگ میں پرویش دیتے۔ ہم نے اچھا اب دیکھیے، ایمان نہیں لائے نا، ہاں ایمان نہیں لائے، دیکھیں کل ملا کر آپ قرآن شروع سے آخر تک پڑھ لیں، آپ کو گھما پھرا کر یہی بات اس میں نظر آئے گی، یعنی باتیں یہی ہے کہ ایمان لاؤ تو اچھی بات ہے، کفر کرو گے تو بری بات ہے، یہ مطلب یہ کور سبجیکٹ ہے، ٹھیک ہے، یہ قرآن کا کور سبجیکٹ ہے، اور اسی سبجیکٹ کو لے کر وہ الگ الگ طریقے سے بیان کر رہا ہے۔ ایمان لانے کے فائدے، مادی فائدے دکھا رہا ہے کہ ہم تم کو جنت دیں گے، جنت میں یہ ہے تمہارے لیے جو ہے نہریں بہ رہی ہیں، تم کو وہاں پر دودھ کی نہر ہے اور جو ہے شہد کی نہر ہے، وہاں تم کو جو ہے ایسی حوریں ملیں گی، امکا ڈھمکا ساری چیزیں۔ نہیں مانو گے تم، اگر تم کفر کی روش اختیار کرو گے تو جو ہے دنیا میں تمہارے لیے جو ہے ہر طرح کی برائیاں ہیں، ہر طرح کی رسوائی ہے، اور پھر مرنے کے بعد بھی تم کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جو ہے کیا کرنا ہے، جنت میں جہنم میں جلنا ہے۔ دونوں باتوں کے پیچھے کوئی لاجک نہیں ہے، ایمان لانے کے پیچھے کوئی لاجک دکھاؤ، نہیں کوئی لاجک نہیں ہے۔ اگر ایک شخص ایمان نہیں لاتا تو نہ لانے کی وجہ سے تم جو اس کو عذاب دینا چاہتے ہو، اس کے پیچھے کیا لاجک ہے؟ کوئی لاجک نہیں ہے۔ ایک آدمی کی زندگی مان لو، ایک ایوریج زندگی، یعنی مان لو 70-75 سال ہے، اس میں لگ بھگ اس کو بات سمجھ میں آنے تک شاید 20 سال تو ایسے ہی لگ جاتے ہیں، تو اس کا مطلب اس کی اصل جو زندگی ہے، یہ ہوش و حواس کی یا جو ہے جس کو شعور کی زندگی کہتے ہیں، وہ ہے کتنی؟ 50 سال۔ ایک انسان کی 50 سالہ زندگی میں وہ یہ مطلب عربی جو ہے اللہ ہے، عربی اللہ کی جو ہے منطق کے مطابق، وہ جو لوگ عربی اللہ کی بات کو نہیں مانتے تو عربی اللہ ان کو ایسی آگ میں ڈالے گا جو ہمیشہ جو ہے جلتی رہے گی، اور یہ اس آگ میں جلتے رہیں گے۔ ان کو موت بھی نہیں آئے گی، وہ زندہ رہیں گے اور آگ میں جلتے رہیں گے۔ اب آپ ذرا تھوڑا سا امیجن کریں کہ 50 سالہ زندگی میں ایک شخص نے صرف یہ اربوں کے تراشے ہوئے، اربوں کے گھڑے ہوئے اللہ کو نہیں مانا، تو اللہ میاں اس پر اتنے غصہ ہیں، اتنے ناراض ہیں کہ اس کو ہمیشہ کے لیے جو ہے جہنم میں جلانا ہے، اور جہنم میں جلانے کے لیے اتاولے ہیں۔ ہاں تو نے میری بات نہیں مانی، تو مجھ پر ایمان نہیں لایا، تو چل ٹھیک ہے، تیرے کو ہمیشہ کے لیے جو ہے آگ میں جلنا ہے۔ یہ ہے کور میسج، پورے قرآن میں اسی بات کو جو ہے دوہرا کر جو ہے بتایا گیا ہے۔
ارے 50 سالہ جو ہے اگر کسی کی زندگی میں آپ کی بات نہیں مانا تو آپ زیادہ سے زیادہ 50 سال تک اس کو سزا دو. آپ سمجھ رہے نا بھئی یہ کون سی لاجک ہے کہ 50 سالہ جو ہے زندگی میں کیے گئے قصور کو اس کا جو ہے جو بدلہ یا اس کی سزا آپ ہمیشہ یعنی ما دامت السماوات والارض، یعنی مطلب یہ زمین اور یہ آسمان جب تک رہیں گے، جب تک ان کو اس وقت تک ان کو کیا کرنا ہے، اس آگ میں جلتے رہنا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو ہے وہ مجھ پر ایمان نہیں لائے تھے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہے اللہ میاں کی لاجک. یہ ہے عربوں نے جس خدا کو گھڑا اور اس کا نام اللہ رکھا اور ہمارے سر پر تھوپا، اس کی لاجک ہے. اچھا، آیت نمبر 66 میں کہا گیا وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ. کاش کہ انہوں نے تورات اور انجیل اور ان دوسری کتابوں کو قائم کیا ہوتا جو ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس بھیجی گئی تھیں. حالانکہ تورات اور انجیل یا کسی بھی کتاب کے بارے میں اس کتاب کے ماننے والوں کے پاس ایسا کوئی تصور نہیں ہے کہ ان کے رب نے جو ہے کتابیں بھیجی ہیں. کوئی تصور نہیں ہے. یہ دعویٰ بھی قرآن کا ہے اور اس دعوے کے قرآن کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. اچھا، اگر ایسا کرتے تو ان کے لیے اوپر سے رزق برستا اور نیچے سے ابلتا. اب دیکھیں، رزق جو ہے اوپر سے بھی برستا اور نیچے سے بھی ابلتا. یہ انداز دیکھیے بات کرنے کا. اگرچہ ان میں کچھ لوگ راست رو بھی ہیں لیکن ان کی اکثریت سخت بدعمل ہے. اچھا، بدعملی کیا ہے بھائی؟ یہودیوں کی سب سے بڑی بدعملی یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کے منہ بولے نبی پر ایمان نہیں لائے تھے. سب سے بڑا گناہ، سب سے بڑا جرم یہودیوں کا یہی ہے. یہودی یعنی مسلمانوں کے منہ بولے نبی کی اصلیت کو جان لینے کے باوجود بھی وہ اس پر ایمان نہیں لائے. ارے بھائی، یہودیوں نے منہ بولے نبی کی اصلیت کو جان لیا، اسی وجہ سے تو وہ ایمان نہیں لائے نا. اسی وجہ سے نہیں لائے. ان کو پتا تھا کہ یہ شخص تپا جھوٹا ہے. جھوٹے شخص پر کوئی معقول آدمی کیسے ایمان لائے گا بھائی؟ بدھو تو ایمان لائیں گے. بدھو لوگ جن کو پتا نہیں ہے کچھ بھی، ایسے لوگ تو ایمان لا لیں گے. لیکن جو علم رکھنے والا ہے اپنے ہوش و حواس میں ایک جھوٹے شخص پر ایمان کیسے لائے گا؟ اچھا، اس پر فٹ نوٹ میں لکھتے ہیں مودودی صاحب. اچھا، یہ بائبل کی بات کر رہے ہیں. اب چونکہ ان کو اپنی بات جو ہے ثابت کرنے کے لیے ان کو جو ہے کس کا حوالہ دینا پڑتا؟ بائبل کا. بائبل کی کتاب اخبار باب 2 اور استثناء باب 28 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک تقریر نقل کی گئی ہے جس میں انہوں نے بنی اسرائیل کو بڑی تفصیل کے ساتھ بتایا ہے کہ اگر تم احکام الہی کی ٹھیک پیروی کرو گے تو کس طرح اللہ کی رحمتوں اور برکتوں سے نوازے جاؤ گے، اور اگر کتاب اللہ کو پس پش ڈال کر نافرمانیاں کرو گے تو کس طرح بلائیں اور مصیبتیں اور تباہیاں ہر طرف سے تم پر ہجوم کریں گی. حضرت موسیٰ کی وہ تقریر قرآن کے اس مختصر فرقے کی بہترین تفسیر ہے. اچھا، اب سوال یہ ہے، قرآن کا یہ کہنا ہے کہ جی مطلب بائبل کی تشریح بول کے لکھ دیا انہوں نے، یہاں بائبل کا ریفرنس دے دیا 28 اور کیا کمال ہو گئے. نہیں، اس اور کا اس میں موسیٰ اور خدا کا کلام یہاں پیش کر رہے وہ جی اپنی بات منوانے کے لیے ان کو ریفرنس دینا پڑتا ہے بائبل کا. اچھا، یہ بھی ایک بات جو ہے کیسی ہے قرآن کی کہ ارے بھائی، یہاں کے عمل کا بدلہ آپ نے کہا کہ اے اللہ میاں، آپ نے کہا کہ آپ جو ہے یعنی انسان کو آخرت میں دیں گے نا. یہ کیسی بات ہے کہ یہاں اگر کسی نے گناہ کیا تو ان پر بلائیں آ رہی ہیں، ان پر مصیبتیں آ رہی ہیں، ان پر عذاب، ان پر زلزلے، اور ان پر جو ہے باڑھ آ رہی ہے، ان پر سیلاب آ رہا ہے، ان پر جو ہے آسمان سے پتھروں کی بارش ہو رہی ہے. یہ کیسی بات ہے بھائی؟ ارے یہ سارے عذاب تو آخرت میں ہونے چاہیے نا. ماننے نہیں ماننے کا بدلہ انسان کو زمین میں دنیا میں کیسے ملتا بھائی؟ کیسے ملتا؟ عجیب بات ہے. اور آج تک یہ سارے جتنے عذاب کا ذکر قرآن کرتا ہے نا، ان میں سے کسی بھی عذاب کا کوئی ثبوت آج تک جو ہے انسانی تاریخ میں نہیں مل سکا. قرآن میں جتنے عذاب جو ہے مطلب بتائے گئے ہیں وہ سارے کے سارے عذاب سراسر جھوٹے
بے بنیاد بے ثبوت ہیں، بے ثبوت ہیں۔ اب یہ معاملہ ہے، دیکھیے اب مسلمان جو ہے آج بھی یہ سمجھتے ہیں اگر کسی پر زلزلہ آیا ہے تو جو ہے وہ اس کے عذاب کا نتیجہ ہے، آج بھی مسلمان یہی سمجھتے ہیں، مسلمانوں کی عقل کا یہ جی عالم یہ ہے۔ قرآن کی آیت جی یہ مسلمانوں کے پاس آج اویلیبل ہے 5 کی 66، تو اس کا جی ایکسپلینیشن مسلمانوں کے پاس خود سے کچھ ہے یا نہیں ہے؟ نہیں کچھ بھی نہیں ہے، وہ جو ہے مودودی صاحب جو اللہ میاں کے ابا ہیں وہ مجبور ہیں کہ جو ہے وہ بائبل سے اس کی تفسیر پیش کریں، مجبور ہے۔ بائبل سے پیش کر رہے تو ان کو شرم بھی نہیں آ رہی، جبکہ وہ پوری کتابیں ریجیکٹڈ ہے بول رہے، وہ تحریف شدہ کتابیں ہیں، اس کو کیسا کوٹ کر رہے آپ قرآن میں؟ نہیں بھائی، شرم آتی تو وہ مسلمان تھوڑی رہتے، شرم آنے کے بعد پھر وہ جو ہے اسلام چھوڑ دے گا نا بھائی، شرم نہیں ہے اس لیے تو وہ مسلمان ہے نا، یہ ہے اصل بات، ہاں یہ ہے اصل بات۔ جی ہندی والے بابا کیا کہہ رہے ہیں؟ یدی وہ استھاپت رکھتے تورات اور انجیل اور جو بھی ان کی اور اتارا گیا ان کے پالن ہار کی اور سے، تو وہ اوشیہ اپنے اوپر آکاش سے تتھا پیروں کے نیچے دھرتی سے جیویکا پاتے۔ ان میں ایک سنتولت سمودائے بھی ہے اور ان میں سے بہت سے ککرم کر رہے ہیں۔ یہ فٹ نوٹ میں دے رہے، یہ پیروں کے نیچے سے جو ابلنے کی بات ہے اس کو فٹ نوٹ میں، ارتھات ان کے آدیشوں کا پالن کرتے اور اسے اپنا جیون ودھان بناتے۔ ایسا جیون ودھان پیروں کے نیچے سے ابلتا ہے، ایسا نیچے سے بھی ابلتا اوپر سے بھی آتا۔ اس میں لکھے نا، اس میں یہی لکھ رہے ہیں اللہ میاں کہ جیون ودھان جو ہے لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، یعنی اگر وہ جو ہے تورات اور انجیل کو نافذ کرتے، تورات اور انجیل کو قائم کرتے تو کیا ہوتا؟ ان کے رب کی طرف سے وہ جو ہے وہ کھاتے، ان کے اوپر سے بھی اور ان کے پیروں کے نیچے سے بھی۔ یہ بات کرنے کا طریقہ دیکھیں آپ، بات کرنے کا طریقہ دیکھیں، اوپر سے اور جو ہے پیروں کے نیچے سے یہ بات کرنے کا طریقہ ہے۔ ہاں اچھا، آیت نمبر، فصاحت بلاغت یہ ہے۔ ہاں فصاحت بلاغت ہے جی۔ آیت نمبر 67 میں کہا گیا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ اے پیغمبر، جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے وہ لوگوں تک پہنچا دو، اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اس کی پیغمبری کا حق ادا نہ کیا، اللہ تم کو لوگوں کے شر سے بچانے والا ہے، یقین رکھو کہ وہ کافروں کو تمہارے مقابلے میں کامیابی کی راہ ہرگز نہ دکھائے گا۔ اب یہ مودودی صاحب کا انداز ہے۔ اب اس میں اس آیت میں دو باتیں آئی ہیں، ایک تو یہ کہا گیا ہے رسول سے کہ اے رسول تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے تمہارے رب کی طرف سے نازل کردہ اس کو تم پہنچا دو، ایک بات تو یہ ہے۔ اچھا، اگر تم نے نہیں پہنچایا تو اس کا مطلب تم نے جو ہے یہ رسالت کا جو فریضہ ہے تم نے ادا نہیں کیا، تم کو یہ فریضہ ادا کر دینا ہے اور پھر جو کچھ تمہارے پاس ہے اس کو پہنچا دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، واللہ یعصمک من الناس، اور اللہ کیا کرے گا؟ تمہیں لوگوں سے بچائے گا، یعنی اللہ تمہارے معاملے میں لوگوں کی جو ہے جو بھی لوگوں کی جو حرکتیں ہیں یا تمہارے خلاف لوگوں کی جو چال بازیاں یا تمہارے خلاف لوگوں کی جو سازشیں ہیں اس معاملے میں اللہ تمہاری حفاظت کرے گا، تم کو بچائے گا، تمہاری ڈھال بنے گا۔ گویا کہ اگر مان لو کوئی شخص تم پر جو ہے حملہ کرے گا تو اللہ جو ہے بیچ میں آ کر تمہاری جان بچائے گا، اس کا سارے مطلب نکل سکتے ہیں۔ اللہ لوگوں سے تم کو بچائے گا کہ کیا مطلب؟ ہر طرح سے بچائے گا۔ تو ایک طرف تو قرآن یہ کہہ رہا ہے، دوسری طرف یہ ہے رسول کا یہ حال ہے کہ وہ لوگوں سے ڈرتے بھی ہیں، وہ لوگوں سے ڈر کے وہ جو ہے اپنا آبائی شہر چھوڑ کے بھاگ گئے۔ وہ جنگ احد کے موقع پر کہا گیا ہے کہ دوسرے سارے جتنے صحابہ ہیں وہ ایک زرہ پہنے ہوئے ہیں، جی ایک زرہ پہنے ہوئے ہیں، اور یہ جو ہے جن کی حفاظت اللہ کر رہا ہے یہ ان کا یہ حال ہے کہ یہ دو زرہ پہنے ہوئے ہیں، ان کو اپنی جان کی اتنی جو ہے فکر ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی کافر آ کر ان کو مار ڈالے
اور جو ہے ایک زرہ کہیں ٹوٹ نہ جائے، اس لیے یہ اپنی جان کے، اپنے موت کے ڈر سے یہ رسول کیا کر رہا ہے، ایک نہیں دو زرہ پہنے ہوئے ہیں اپنے آپ اپنی جان بچانے کے لیے. یعنی خود اس رسول کو اللہ پر بھروسہ نہیں ہے. آپ سمجھ رہے بات کو؟ ایک طرف تو قرآن یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ اللہ جو ہے رسول کو بچائے گا، دوسری طرف رسول کا یہ حال ہے کہ وہ اللہ کی بات پر اس کو یقین نہیں ہے. وہ اپنی جان بچانے کے لیے اتنا ڈرا ہوا ہے کافروں سے کہ کہیں کوئی کافر آ کر اسے مار نہ ڈالے، اس لیے وہ دو زرہیں پہن لیا. وہ جو ہوتا ہے نا، مطلب زرہ کا مطلب وہ جو لوہے کا، یعنی وہ جو اپنی جان بچانے کے لیے کسی کا تلوار کا، یہ جو ہے کوئی تلوار کے وار کا جو ہے اثر نہ ہو، اس لیے پورا لوہے کا لباس پہن لیتے ہیں، لوہے کے کپڑے. اس کو کہتے ہیں زرہ بختر. ٹھیک ہے جی، زرہ بختر. تو وہ جو ہے یہ ہمارے پیارے پیارے آقا دو پہنے، دوسرے سب لوگ ایک پہنے، انہوں دو پہنے ہوئے ہیں. اب بتائیے، ان کو اپنی جان کی جو ہے اتنی پرواہ ہے، ان کو ڈر ہے کہ کہیں کوئی آ کے مار نہ ڈالے. وہ دوسرے تو ایک پہنے، انہوں دو پہنے ہوئے ہیں. اب بولیے. تو دوسرا جو پہنے یہ، تو وہ بھی ایک صحابی کو یہ بولے کہ بھائی صلی اللہ کے نظر میں سب سے بہادر وہ ہے جو بنا زرہ بختر کے جنگ میں چلا جائے. تو اس نے خود کا زرہ بختر نکالا اور وہ چلا گیا اور مر گیا ان کے سامنے ہی. وہ انہوں نے اس کا اٹھا کے پہن لیا، جو ہے وہ دو پہن لیا. انہیں بیچارہ سنگل میں گیا، جا کے مر بھی گیا، اور مر گیا تو اس کی جو ہے تعریف کرنا ہے نا، وہ تو شہید ہو گیا. اب وہ اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے، وہ ڈائریکٹ جنت میں چلا گیا، اور جنت میں حوریں جو ہے اس کا سواگت کر رہی ہیں. یعنی کس طریقے سے لوگوں کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا گیا ہے یار، سوچو ذرا. حیرانی کی بات یہ ہے کہ یہ ٹرک کی بتی آج تک جل رہی ہے، اور جو ہے دنیا ایک بھیڑ ہے، ایک جم غفیر جو ہے اسی ٹرک کے پیچھے لگا ہوا ہے. آج بھی پاگلوں کی طرح لگے ہوئے ہیں یار. اور جو لوگ جو ہے یہ پوری ٹرک بنا کر اس کی بتی جلا کر جو ہے جو اپنی گلچھرے اڑا کر اپنی عیش، اپنی جو ہے وہ ہر طرح کے نعمتیں اٹھا کر چلے گئے. اور یہ پوری جم غفیر آج بھی لگی ہے پاگلوں کی طرح یار، آج بھی پاگلوں کی طرح لگی ہوئی ہے ٹرک کے پیچھے، ہے نا. جی ہندی میں کیا کہہ رہے ہیں حضرت؟ رسول جو کچھ آپ پر آپ کے پالنہار کی اور سے اتارا گیا ہے اسے سب کو پہنچا دو، اور یدی ایسا نہیں کیا تو آپ نے اس کا اپدیش نہیں پہنچایا، اور اللہ ورودھیوں سے آپ کی رکشا کرے گا. نشچے اللہ کافروں کو مارگ درشن نہیں دیتا. اچھا، فٹ نوٹ میں لکھ رہے ہیں وہ کہ ارتھات محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بول رہے کہ اپدیش دوسرے تک پہنچا دو. ہاں پہنچا دو. جی اچھا، آیت نمبر 68 میں کہا گیا قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراة والانجیل وما انزل الیکم من ربکم وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. صاف صاف کہہ دو کہ اے اہل کتاب، تم ہرگز کسی اصل پر نہیں ہو جب تک کہ تورات اور انجیل اور ان دوسری کتابوں کو قائم نہ کرو جو تمہارے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہیں. ضرور ہے کہ یہ فرمان جو تم پر نازل کیا گیا ہے ان میں سے اکثر کی سرکشی اور انکار کو اور زیادہ بڑھا دے گا، مگر انکار کرنے والوں کے حال پر کچھ افسوس نہ کرنا چاہیے. اب اس پہ فٹ نوٹ میں لکھتے ہیں تورات اور انجیل کو قائم کرنے سے مراد راست بازی کے ساتھ ان کی پیروی کرنا اور انہیں اپنا دستور زندگی بنانا ہے. اس موقع پر یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ بائبل کے مجموعہ کتب مقدسہ میں ایک قسم کی عبارات تو وہ ہیں جو یہودی اور عیسائی مصنفین نے بطور خود لکھی ہیں، اور دوسری قسم کی عبارات وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ارشادات یا حضرت موسیٰ یا حضرت عیسیٰ اور دوسرے پیغمبروں کے اقوال ہونے کی حیثیت سے منقول ہیں.
اور جن میں اس بات کی تصریح ہے کہ اللہ نے ایسا فرمایا ہے یا فلاں نبی نے ایسا کہا ہے، ان میں سے پہلی قسم کی عبارات کو الگ کر کے اگر کوئی شخص صرف دوسری قسم کی عبارات کا تتبع کرے تو بآسانی یہ دیکھ سکتا ہے کہ ان کی تعلیم اور قرآن کی تعلیم میں کوئی نمایاں فرق نہیں ہے، اگرچہ مترجموں اور ناسخوں اور شارحوں کی در اندازی سے اور بعض جگہ زبانی راویوں کی غلطی سے یہ دوسری قسم کی عبارات بھی پوری طرح محفوظ نہیں رہی ہے، لیکن اس کے باوجود کوئی شخص یہ محسوس کیے بغیر نہیں رہ سکتا کہ ان میں بعین ہی اسی خالص توحید کی دعوت دی گئی ہے جس کی طرف قرآن بلا رہا ہے، وہی عقائد پیش کیے گئے ہیں جو قرآن پیش کرتا ہے، اور اسی طریقے زندگی کی طرف رہنمائی کی گئی ہے جس کی ہدایت قرآن دیتا ہے۔ بس حقیقت یہ ہے کہ اگر یہودی اور عیسائی اسی تعلیم پر قائم رہتے جو ان کتابوں میں خدا اور پیغمبروں کی طرف سے منقول ہے تو یقیناً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت وہ ایک حق پرست اور راست رو گروہ پائے جاتے، اور انہیں قرآن کے اندر وہی روشنی نظر آتی جو پچھلی کتابوں میں پائی جاتی تھی۔ اس صورت میں ان کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اختیار کرنے میں تبدیلی یا مذہب کا سرے سے کوئی سوال پیدا ہی نہ ہوتا، بلکہ وہ اسی راستے کے تسلسل میں جس پر وہ پہلے سے چلے آ رہے تھے وہ آپ کے متبع بن کر آگے چل سکتے تھے۔ اچھا، اس کے بعد فٹ نوٹ نمبر 2 میں لکھتے ہیں، یعنی یہ بات سن کر ٹھنڈے دل سے غور کرنے اور حقیقت کو سمجھنے کے بجائے وہ ضد میں آ کر اور زیادہ شدید مخالفت شروع کر دیں گے۔ اب دیکھیں یہ بات کہ جو ہے یعنی اہل کتاب سے یہ کہنا کہ بھئی تم لوگ کچھ بھی نہیں ہو، یہاں تک کہ تورات اور انجیل کو قائم نہ کر لو۔ ارے بھئی قائم کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں وہ ان کا کام ہے نا، تمہارا اس سے کیا لینا دینا بھئی، ہے نا؟ بھئی جو تورات اور انجیل کو ماننے والے یہ کبھی بھی نہیں کہتے کہ یہ کسی خدا کا کلام ہے، کبھی بھی نہیں کہتے۔ پہلی بات تو تم جو ہے ان کے بارے میں یہ فیصلہ کرتے ہو کہ یہ خدا کا کلام ہے، حالانکہ ان کا خود یہ کہنا ہے کہ یہ خدا کا کلام نہیں ہے، ہاں؟ اور پھر اس کو قائم کرنے کا کیا مطلب ہے بھئی؟ آپ انجیل کو کیسے قائم کریں گے؟ انجیل میں تو بشارتیں ہیں، اور پہلی بات تو قرآن کا لکھنے والا اتنا نابلد ہے، اتنا ناواقف ہے کہ وہ اناجیل کو انجیل کہہ رہا ہے۔ اب سمجھ رہے ہیں؟ انجیل ایک نہیں ہے نا، کئی ہیں، تو کئی کے لیے اناجیل ہونا چاہیے تھا، لیکن قرآن کے لکھنے والے کو پتہ نہیں ہے، یہ اس کی علم کی کمی کا یہ عالم ہے کہ وہ اناجیل کو انجیل کہہ رہا ہے۔ اب یہ اس طرح کا معاملہ ہے کیونکہ قرآن کا جو لکھنے والا جس کنویں کے اندر بیٹھا ہے اس کنویں کے اندر سے اس کو جو دکھائی دیتا ہے وہ اتنی ہی باتیں اپنی کتاب قرآن میں لکھتا ہے، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں۔ جی ہندی والے بابا کیا کہہ رہے ہیں؟ بھی آپ کہہ دیں کہ ہے اہل کتاب تم کسی دھرم پر نہیں ہو جب تک تورات تتھا انجیل اور اس قرآن کی استھاپنا نہ کرو جو تمہاری اور تمہارے پالنہار کی اور سے اتارا گیا ہے، تتھا ان میں سے ادھکتر کو جو قرآن آپ کے پالنہار کی اور سے اتارا گیا ہے اوشیہ النگھن تتھا کفر اوشواس میں ادھک کر دے گا، اتہ آپ کافروں کے اوشواس پر دکھی نہ ہو۔ تو سچ والا جی یہ کیسے کرے گا ایک مسلمان تورات اور انجیل کو استھاپت کیسے کرے گا؟ یہ تو حکم دے رہا قرآن۔ نہیں، اصل میں یہ حکم خود اہل کتاب کو دے رہا ہے۔ اچھا، یہ حکم اہل کتاب کو دے رہا ہے جس کے پاس آلریڈی الکتاب ہے۔ اہل کتاب کو یہ حکم دے رہا ہے کہ تمہارے پاس جو کتاب ہے اس کو تم قائم کرو، یہ تم کچھ بھی نہیں ہو جب تک تم جو ہے الکتاب کو یا تورات اور انجیل کو قائم نہیں کرتے تب تک تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے، تمہاری کوئی جو ہے تمہارا کوئی شمار نہیں ہے، تم کو جو ہے کوئی ویلیو نہیں دی جائے گی، تم کو کوئی کاؤنٹ نہیں کیا جائے گا، یہ بات کہہ رہا ہے۔ یہ اس سے قرآن کیسے کہہ رہا ہو اور اس قرآن کہہ رہا ہو، اس کون سا جس میں ہم پڑھ رہے یہ قرآن نا، اس کہاں سے ہو گئے؟ نہیں، اس میں تو قرآن کا ذکر ہی نہیں ہے نا ابھی اس میں اصل میں الکتاب، اس آیت میں الکتاب کا لفظ آیا ہے، قرآن کا لفظ نہیں ہے۔ اچھا، آیت نمبر 69 میں کہا گیا
ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئون والنصارى من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اچھا، اس آیت میں کیا کہا گیا دیکھیے، یقین جانو کہ یہاں اجارہ کسی کا بھی نہیں ہے، مسلمان ہوں یا یہودی ہوں یا صابی ہوں یا عیسائی ہوں، جو بھی اللہ اور روز آخر پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا، بے شک اس کے لیے نہ کسی خوف کا مقام ہے نہ رنج کا. اب یہاں اس آیت کے حوالے سے مودودی صاحب فٹ نوٹ میں لکھتے ہیں کہ اس کا یہ بات اصل میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 62 حاشیہ نمبر 8 میں گزر چکی ہے. اصل میں یہ جو اس آیت میں جو بات آئی ہے نا، یہ مضمون قرآن میں کم سے کم 3 جگہوں میں آیا ہے، کم سے کم 3 مقامات پر یہ مضمون ریپیٹ ہوا ہے، جس میں کیا کہا گیا کہ بھئی وہ اہل ایمان ہوں یا یہودی ہوں یا صابی ہیں یا نصارہ ہیں یا مشرک ہیں، کوئی بھی، اگر ان میں سے کوئی بھی اللہ پر ایمان لائے اور آخرت پر ایمان لائے اور عمل صالح کرے، ویلڈ ڈیڈ یعنی اچھے عمل کرے، تو کیا ہے وہ فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون. ایک جگہ کہا ہے کہ لہم اجرہم عند ربہم، یعنی ان کے رب کے ہاں ان کا اجر، اس کا بدلہ موجود ہے، ان کو نہ کسی قسم کا جو ہے ڈر ہے اور نہ وہ لوگ جو ہے کبھی غمگین ہوں گے. ٹھیک ہے، اب سوال یہ ہے کہ یہ آیتیں اس طرح کی جو قرآن میں 3 بار آئی ہیں، اس میں نہ کسی پیغمبر کو ماننے کا ذکر ہے، اس میں نہ جو ہے مسلمانوں کے منہ بولے نبی پر ایمان لانے کی بات ہے جی، اور نہ کتابوں پر ایمان لانے کی بات ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اگر قرآن کی ان 3 آیتوں کو اٹھا کر کوئی دنیا کا کوئی انسان یہ کہہ لے کہ ہاں بھئی کوئی ایک ذات ہے، میں اس پر جو ہے یقین رکھتا ہوں، اور جو ہے ٹھیک ہے میرے مرنے کے بعد جو ہے میرے ساتھ جو بھی ہوگا میرے اپنے عمل کے مطابق ہوگا، اگر کسی کا یہ اس طرح کا جو ہے اگر سمجھنا ہے تو قرآن کے مطابق وہ کامیاب ہے، اس کو نہ کسی قسم کا ڈر ہے اور نہ جو ہے کسی قسم کا اس کو جو ہے وہ کسی طرح کے جو ہے رنج میں مبتلا ہوگا. تو اصل میں قرآن کی یہ 3 آیتیں قرآن کے دوسرے مضامین سے جو ہے ٹکرانے والی ہیں، جہاں پر قرآن کہہ رہا ہے کہ جو ہے اللہ کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اللہ کی کتابوں پر ایمان لاؤ، جہاں پر قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے فرشتوں کی جو ہے پر ایمان لانے کی بھی بات ہو رہی ہے. تو یہ ساری باتیں قرآن کہیں کچھ اور کہتا ہے، کہیں کچھ اور کہتا ہے، یہ تو کانٹرڈکشن ہو گئی. ہاں نہیں جی جناب، ہندی میں کیا کہہ رہے ہیں حضرت؟ ہندی والے کہہ رہے ہیں واستو میں جو ایمان لائے، جو یہودی ہوئے، صابی تتھا عیسائی، جو بھی اللہ تتھا انتم دن پرلے پر ایمان لائے گا تتھا ستکرم کرے گا تو انہی کے لیے کوئی ڈر نہیں اور نہ وہ اداسین ہوں گے. یہاں تو محمد کا نام ہی نہیں ہے، محمد رسول اللہ بولنے کی شرط ہی نہیں ہے، شرط ہی نہیں ہے کچھ بھی. نہ تو خاتم النبیین کے جھگڑے ہیں، نہ محمد ہے، نہ محمد کے قتل و قتال ہے، نہ مار دھاڑ ہے، نہ جہاد ہے، نہ تو نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ حج ہے، کچھ بھی نہیں ہے یار. اچھا سیف والا جی، یہ یہودی بھی اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں، آج بھی رکھتے ہیں، صرف محمد کو نہیں مانتے ہو، اور وہ اچھے اعمال اگر کرے تو مطلب یہودی کو بھی جنت مل جائے گی. یقیناً اگر اس میں جنت کی بات تو نہیں ہو رہی ہے، 3 آیتیں جو میں نے ابھی کہی ہے اس میں جنت کا ذکر نہیں ہے، اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ ان کو جنت ملے گی، اس میں یہ بات کہی گئی کہ ان کے رب، ہاں ان کے جو ہے ان کے رب کے ہاں ان کا بدلہ ہے، لہم اجرہم عند ربہم، یہ بات کہی کہ ان کے لیے ان کے رب کے ہاں کیا ہے، ان کا بدلہ ہے، کیونکہ انہوں نے اچھے کام کیے نا بھی، تو اچھے کام کا تو بدلہ ملے گا. ہاں اب یہ مسئلہ ہے اس قرآن کے ساتھ کہ اچھے کام کیا ہیں، یہاں آ کر جو ہے جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پر اب اسلام میں اچھا کام کیا ہے کہ جو ہے وہ 30 دن تک وہ دن کے موقع پر وہ بھوکا پیاسا رہنا، فاقہ کشی کرنا، تو اب یہ اسلام کے نزدیک اچھا کام ہے. ارے یار گرمی کا موسم ہے، اذان دینا، جی ہم تو چلچلاتی دھوپ ہے، دن کا وقت ہے، آدمی کو پیاس لگ رہی ہے، لیکن وہ پیاس لگی تو بھی وہ پانی نہیں پینا، اور جو ہے وہ اس طرح سے تقریباً 14 15 16 گھنٹے تک جو ہے وہ بھوکا پیاسا رہنا، اپنے آپ کو بھوکا پیاسا رکھنا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اسلام کے نزدیک اچھا کام ہے.
لیکن ظاہر بات ہے آپ عقلی طور پر منطقی طور پر دیکھیں گے تو یہ انتہائی فضول کام ہے نا. تو یہ عمل صالح کیسے ہو سکتا؟ لیکن اب جو ہے اب وہ اسلام تو یہی جو ہے دعویٰ کرتا ہے کہ روزہ رکھنا عمل صالح ہے، اور یہ جو ہے دن میں 5 بار اٹھک بیٹھک کرنا، ماتھا ٹکانا، پیندا اٹھانا. اب اگر کوئی یہ کام نہ کرے تو اسلام کہے گا کہ بھئی نہیں، تم کو تو جو ہے یہ کام کرنا ہے. اب جو ہے حج کو لے لیں آپ، حج جس عمل کو حج کہا گیا ہے وہ آخری درجے کا فضول کام ہے یار. میں بھی جو ہے جب حج کر رہا تھا یا کر کے آیا تھا تو میں یہ سوچتا ضرور تھا یار یہ فالتو جو کام کر رہے ہیں، مگر خیر ٹھیک ہے، اب کیونکہ ہم مومن تھے اس وقت یہ فالتو کا لفظ کر میرے ذہن میں نہیں تھا، لیکن یہ سوال ضرور ابھرتا تھا کہ یہ جو حرکتیں ہیں ہم کرتے ہیں سعی کے موقع پر، طواف کے موقع پر، رجمی اور جو ہے رمی جمرات کے موقع پر، وہ جو ہے اس پر یا عرفات کے میدان میں کھڑے ہو کر جو ہے وہاں پر چلا رہے ہیں، وہاں پر دعائیں مانگ رہے ہیں، کیا چاہ. تو یہ سارے کام ایک عجیب سی حرکتیں ہیں. انسان کہیں اور کا رہنے والا وہ وہاں جا کر یہ حرکتیں کرتے پھرے، دوڑ دھوپ کر رہا ہے. سمجھو اس کے پیچھے کون سی لاجک ہے؟ تو اس وقت بھی میں غور کرتا تھا لیکن لاجک مجھے نظر نہیں آئی. تو اس وقت میں اپنے کچھ لوگوں سے پوچھا تو ان کا کہنا تھا کہ نہیں بھائی جو ہے ہر کام میں لاجک نہیں ڈھونڈا کرتے بھائی، یہ آپ کو حکم دیا گیا ہے، یہ ہمارے نبی کی سنت ہے، یہ بات قرآن اور حدیث سے ثابت ہے. اس لیے ایک مومن کا کام ہے کہ وہ سمعنا و اطعنا پر جو ہے مطلب گامزن رہے. جو کچھ وہ اس نے سنا اس پر جو ہے اس کی اطاعت کرنا ایک مومن کے لیے لازم ہے. تو اس وجہ سے ہم چپ ہو گئے. مگر یہ حج کے بارے میں اگر کوئی شخص غور کرے تو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کا فضول ترین کام ہے. حج جو ہے دنیا کا فضول ترین کام ہے. مگر اب یہ دیکھیں کہ یہ لوگ جو ہے پاگلوں کی طرح لگے ہیں، کیا کریں. تو چلیے جناب، تو کل پھر ہم آپ لوگوں سے ملاقات کریں گے کل 5 بجے پھر. تو تب تک کے لیے اجازت دیجیے. دیجیے مجھے. یہ دیشت سرو پری جی کا 200 روپیز کا سپر چیٹ ہے سچوالا جی کے استقبال میں. جی بہت دیشت جی شکریہ. دھنیہ واد. شکریہ. نسیم جی کا 2 سوئس فرینک کا سپر چیٹ ہے، آداب اور نمستے کہہ رہی ہیں. جی نمستے نسیم جی. یہ ہے شرما جی کا سپر چیٹ ہے، یو ہیو کنورٹیڈ ہولی بک انٹو کامیڈی بک. جی شرما جی کامیڈی بک ہی ہے اصل میں. جی جی ضیاء الرحمان صاحب کا 4 کینیڈین ڈالر کا سپر اسٹیکر ہے. ضیاء الرحمان جی دھنیہ واد آپ کا. وشال لکھنوی جی کا 10 آسٹریلین ڈالر کا سپر چیٹ ہے. سچوالا جی نمستے، ٹائم ڈیفرنس کی وجہ سے جوائن نہیں کر پا رہا ہوں. 2 جابز اور یونیورسٹی کی پڑھائی کی وجہ سے صرف 5 یا 6 آورز کی نیند ملتی ہے. آپ کا سڈنی سے بیٹا وشال. جی میرے وشال بیٹے، جی بہت اپنا دھنیہ واد. خیال رکھیے، آپ بہت اچھا لگا. جی جی یعنی آپ جیسے لوگ ہمارے ساتھ ہیں تو ہم کو بڑی جو ہے بڑا ساہس ملتا ہے، بڑی جو ہے خوشی ہوتی ہے. آپ لوگ اپنا خیال رکھیں، اپنا دھیان رکھیں. جب بھی موقع ملے تو ٹھیک ہے سن لیا کریں، اور بہرحال اپنے اندر یہ جذبہ آپ کو ہمیشہ زندہ رکھنا ہے کہ یہ کام ہم کو اس کو کسی طرح سے آگے لے کے جانا ہے، اور ہم سب ایک دن ضرور کامیاب ہوں گے. اس یقین سے جو ہے یہ کام کرنا ہے. تو چلیے دوستو، ہم اپنے تمام جی بہنوں اور سبھی کا بھائیوں شکریہ، سے اجازت چاہتے ہیں. جی بہت بہت شکریہ. جی دھنیہ ٹھیک ہے. واد. کل ملتے ہیں 10 سے قرآن میں 5.